अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं फिर मौजूद हूँ कैसा ये इश्क है नॉवल बाय हिबा खान की एक नई एपिसोड के साथ। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड। अम्मा के पास चलें अब। यमान शाह अपने लाउंज में बैठे सोफे पर मोबाइल में स्क्रॉलिंग करने में मसरूफ था। तभी उसे रानिया की आवाज़ कानों में सुनाई दी। यमान शाह ने सिर्फ और सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ देखा था, जो सिंपल सी शलवार कमीज में दुपट्टे को अच्छी तरह से अपने सीने पर फैलाए छोटे छोटे बालों को कोनी में कैद किए मासूमियत से अपने सांवले और अट्रैक्टिव नकोश के साथ खड़ी उसे देख रही थी। निकाह करोगी मेरे साथ? बेसाख्ता ही यमान शाह ने खुद को कहते हुए सुना था। उसे हैरत हो रही थी खुद पर, जो वो भड़कू और समझ-बूझ रखने वाला मर्द एक 15 साल लड़की को प्रपोज कर चुका था और उससे निकाह की बाबत पूछ रहा था। ये साहब, ये निकाह क्या होता है? रानिया ने उसकी तरफ देखते हुए हैरत से कहा था। तो यमान शाह भी हैरान हुआ था। क्या उस लड़की को मियाँ बीवी के हकूक के रिश्ते के तकाजे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था? अभी कुछ नहीं, बाद में समझाऊंगा। अभी तुम चलो मेरे साथ। यमान ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए गाड़ी में बिठाया और साथ ही शाह मैंशन की तरफ रवाना कर दिया था, जहाँ पर उसकी अम्मा की तदफीन का इंतज़ाम उसने अपने गार्ड्स को कहकर करवा दिया था। साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? रानी ने दोबारा से इश्तियाक से पूरी गाड़ी को देखते हुए यमान शाह से सवाल पूछा था। उसके 2 मिनट बाद कोई न कोई शगुफा छोड़ने पर यमान शाह को मालूम हुआ था यह लड़की काफ़ी बातूनी है, जो शादी के बाद उसकी एक बात भी नहीं सुनने वाली थी। अभी हम मेरे घर जा रहे हैं, जहाँ पर तुम्हारी अम्मा है। यमान शाह ने उसे उसकी माँ की याद दिलाई तो अगले ही पल टप टप करके रानी की आंखों से आंसू बहते हुए उसकी गोद में गिरने लगे थे। यमान शाह परेशान हुआ था। उसके अच्छे खासे मूड को पल में बदलते न जाने क्या हो गया था, जो वो रोने लग गई थी। अम्मा, क्या अम्मा आ गई हैं? क्या वो दोबारा से मेरे पास आ गई हैं? क्या वो अल्लाह के पास नहीं गई? क्या वो मुझे इस दुनिया से छोड़कर नहीं गई? रानी ने जल्दी से बहते हुए आंसुओं के साथ ही बच्चों जैसे सवाल करते हुए यमान शाह की तरफ देखते हुए पूछा था। यमान शाह ने उसके बहते हुए आंसुओं को देखकर बेचैन होते हुए उसकी तरफ देखा था। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर में मेरे कमरे में रहोगी ना? यमान शाह ने उसका छोटा सा हाथ अपने चौड़े हाथ में पकड़ते हुए कहा तो उसका हाथ पूरी तरह से उसके हाथ में छुप गया था। क्या साहब, तुम मुझे अपने घर में रखेगा? क्या तेरे घर वाले तुझे कुछ नहीं कहेंगे? रानी ने मासूमियत से अपने दूसरे हाथ से अपने आंसू साफ किए थे। एक हाथ तो यमान शाह के हाथ में कैद होकर रह गया था, जो वो अपने हाथ में लिए अब अपने एक ही हाथ से गाड़ी चला रहा था। दूसरे हाथ से रानी का हाथ जो पकड़ रखा था। नहीं, वो मेरा घर और मुझे वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर वहाँ ले जाऊँगा।
تو کوئی کچھ بھی نہیں بول سکے گا۔ یمان شاہ نے اس کے بچوں جیسے دماغ کو دیکھتے ہوئے اسے بچوں کی طرح ہی سمجھانا چاہا تھا۔ اچھا، جب تم مجھے بیوی بنا کر اپنے گھر لے جائے گا تو کوئی کچھ کیوں نہیں بولے گا؟ رانی نے دوبارہ سے اشتیاق سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ سوال پوچھا تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنے پیروں سے وہ قیمتی سی چپل نکالتے ہوئے اسے اپنے دونوں ٹانگوں کا سیٹ پر رکھتے ہوئے اپنا رخ یمان شاہ کی طرف کر گئی تھی۔ اس کے اس طرح سے رخ موڑ لینے پر یمان شاہ کا دل دھڑکا تھا۔ اف اللہ، یہ لڑکی مجھے صبر دے، بے ساختہ ہی یمان شاہ نے کہا تھا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تھا جو بری طرح سے اس کی دھڑکنیں بڑھانے کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ بتانا صاحب۔ یمان شاہ کو ڈرائیونگ میں متوجہ ہوتے دیکھ رانی نے ایک بار دو بار سے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہلایا تھا۔ یمان شاہ اس کے اس طرح سے ہلانے پر پورا ہل سا گیا تھا اور اس نے گھور کر اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو ہر وقت اس کے سر پر ادھم مچائے رکھتی تھی۔ یمان شاہ بری طرح سے پریشان تھا، نہ جانے اپنی ماں کو وہاں دیکھ کر وہ کیسا ری ایکشن دے گی۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا، وہ بچی تھی اور یہ اس وقت اس کی حرکتوں سے اسے پتہ چل گیا تھا۔ اپنی ماں کو کھونے کا احساس اسے تھا، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی ماں کی موت کو بھول جاتی اور وہ یہی سوچتی کہ وہ اپنی پرانی زندگی میں دوبارہ سے لوٹ جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے یمان شاہ مینشن کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اس کی طرف سے دوبارہ رخ موڑتے بولا، چلو میرا گھر آ گیا ہے رانیہ، لیکن تم نے اب مجھے صاحب نہیں کہنا۔ تم نے تو تم تجھے کر کے بات نہیں کرنی ہے، آپ کر کے بات کرو گی، سب کے سامنے بھی، کمرے میں جیسے چاہے کر سکتی ہو، لیکن سب کے سامنے آپ۔ وہ ذرا سختی سے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا رانیہ کو پڑوس کی عورتیں آکورڈ فیل کروائیں۔ اتنے بڑے گھر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی جہاں پر ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کارز کھڑے پہرہ داری دے رہے تھے۔ وہ حیرت سے ہاتھ میں بندوق دیکھ رہی تھی۔ صاحب میرے کو بھی یہ چلانی ہے۔ ایک گارڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے رانی نے یمان شاہ کا ہاتھ پکڑ کر گارڈ کے ہاتھ میں پکڑے بندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جو یمان شاہ کی بات کو سرے سے نظر انداز کر گئی تھی۔ صاحب نہیں بولو، منع کیا نا، مجھے شاہ بولو گی تم سب کے سامنے، اور تم نہیں نا تو آپ کر کے۔ وہ اس بار ذرا نرم لہجے میں بولا، ٹھیک ہے شاہ، میں تجھے شاہ بولوں گی، لیکن اماں کہتی ہیں بڑے آدمیوں کو صاحب بولا کر، ہماری اتنی ہی اوقات ہے۔ چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے وہ ہنستی تھی۔ اب میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے شاہ بولوں گی، اور کوشش کرو آپ بولنے کی، تو نہیں۔ ٹھیک ہے شاہ، میں آپ کو شاہ بولوں گی۔ رانی کے پہلی بار آپ بولنے پر یمان شاہ بے اختیار مسکرایا۔ ہم کچھ گن والی بات کو جیسے رانی بھول گئی تھی۔ گھر کے اندر چلو۔ یمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے لاؤنج کے بیچوں بیچ پڑی میت کو دیکھ کر بے ساختہ ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور اسے یاد آیا تھا کہ اس کی اماں تو
اسے چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ یہ اماں ہیں۔ رانی نے خوف سے یمان شاہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تو یمان شاہ اس کے حالت کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوا تھا، جو بری طرح سے کانپتے لرزتے ہوئے اسے پکڑ کر سوال کر رہی تھی۔ فہد کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر میں نہیں تھا، جبکہ ایک کونے میں کھڑی میرن اور اس کی پھپھو حیران و پریشان سی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نہ جانے کیوں، لیکن یہ لڑکی کافی بری لگی تھی، جو اس کے بھتیجے کا ہاتھ پکڑے اس سے نزدیکیاں بڑھا رہی تھی۔ اماں، ابھی یمان شاہ اسے کوئی جواب دیتا بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر رانی میت کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر سے کفن کو ہٹا کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ رانی کو اپنی سانسیں روکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بس 15 سالہ لڑکی کی اذیت کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، جس نے اپنی ماں کو ہی نہیں بلکہ اپنی کل کائنات کو ہی کھو دیا تھا۔ اماں، رانی کی چیخیں شاہ مینشن میں گونجی تھیں۔ اماں اماں کو پکارتے ہوئے وہ بری طرح سے اپنے چھوٹے وجود کے ساتھ ان کی میت سے لپٹ چکی تھی اور روتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ واٹ دی ہیل یمان، یہ سب کیا ہے؟ یہ کون ہے اور یہ بلیک لڑکی ہمارے مینشن میں کیا کر رہی ہے؟ ہما غصے سے چیخی یمان کے پاس آئی تھی۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، وہ یک لفظی جواب دیتے پھر سے رانیہ کو دیکھنے لگا، جو اپنی ماں کے وجود کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو یمان شاہ، یا تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ تم اس کالی کلوٹی غریب بھکارن سے شادی کرو گے؟ ہما نفرت سے کہتی رانیہ کی طرف بڑھتے اس کا بازو پکڑ گئی تھی۔ نکلو میرے گھر سے ابھی، اس وقت گندی لڑکی، وہ چلائی تھی۔ رانیہ نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ یمان شاہ کو دیکھا۔ تھوڑے اسے سکون۔ خبردار، اگر آپ نے ابھی اسے کالی کہا یا کوئی اور برے الفاظ یوز کیے، میں قسم کھاتا ہوں میں ابھی اسی وقت سے اور میرل کو یہاں سے لے کر بھی چلا جاؤں گا۔ رانیہ کا بازو ہما کی ناک سے ہلانے لگا۔ آپ کی سوچ بھی نہیں سکتا، اس سے پہلے میں غصے میں آ کر کچھ برا کر جاؤں، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ ان غصے بھری کاٹ کا نظر پھپھو رانیہ پر ڈالی اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن دروازہ دھیان سے بند کرنا نہ بھولی۔ ہما کے کمرے میں جاتے ہی رانیہ پھر سے میت کے پاس جاتے اپنی اماں کے وجود سے لپٹ چکی تھی۔ آس پڑوس کے لوگ بھی شاہ مینشن میں جھوم کے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ رانی کی دل دہلا دینے والی چیخوں کو سنتے ہوئے میرل کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ ماں کو کھو دینے کا درد وہ اچھے سے جانتی تھی۔ رانیہ سنبھالو خود کو، یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر تم اس طرح سے کرو گی تو تمہاری اماں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے یمان شاہ نے پیار سے سمجھانا چاہا تھا۔ اگلے ہی پل رانی نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اس کے کمر کی گیند اپنے دونوں بازو بھاری کیے، اس کی شرٹ کو زور سے مٹھیوں میں دبوچے اس قدر کھینچ کھینچ کر اور چیخ چیخ کر رونا شروع ہوئی تھی۔ یمان کو اپنا ضبط کھوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو روتے ہوئے بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات آج ہی
یمان شاہ کو پتہ چلی تھی۔ یمان شاہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا لیکن رانی اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گئی۔ اس کی پیٹھ کو سہلاتے وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن رانی تھی جس کی چیخیں نہ تھم رہی تھیں اور نہ ہی آنسو۔ یمان شاہ کو اب مزید اپنے دل میں بے چینی بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گارڈ کو بلواتے ہوئے انہیں میت باہر لے جانے کا اشارہ کیا تھا۔